बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन विद सादिया सादात। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि 2014 16 दिसंबर को एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया था एपीएस में, और ये वो वाक़या है जिसके ज़ख्म आज भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो के अंदर वलीद खान, जो कि शामिल थे उस दिन उनकी मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम इनसे थोड़ा-सा जानेंगे कि अभी इनकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है और क्या चीज़ें थी, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स इट वाज़ अ बिग टर्निंग पॉइंट किसी भी शख़्स की ज़िंदगी में, अगर कुछ ऐसा वो देखे बंदे के लिए। तो आज थोड़ा हम इनसे बात करेंगे उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वलीद खान। जी, वालेकुम अस्सलाम। वलीद, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि अभी आजकल अब आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। ये अब आजकल ज़िंदगी बस अच्छे से गुज़र रही है और आई थिंक हुँ, इट्स अ बिट स्ट्रेसफुल क्योंकि आजकल मैंने अपनी जो ए लेवल्स है वो स्टार्ट की हैं, तो उसमें ज़रा स्टडीज़ का बर्डन हुँ, ज़रा ज़्यादा है। लेकिन हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है एंड साथ-साथ में मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँ। Although due to अच्छा, COVID-19 there are problems है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह overall it's good. अच्छा, माशाल्लाह। वलीद खान, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके ज़ख्मों को ताज़ा करें, लेकिन कोई थोड़ी-सी आप अगर हमें उस दिन के हवाले से कोई थोड़ी-सी, अगर आपको कोई मेमोरीज़ हैं वो अगर हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? अ, उस दिन की तो बहुत सारी मेमोरीज हैं जो ना मैं आज तक भूला भूला हूँ और ना कभी भूल पाऊँगा। आई हुँ, थिंक दैट वाज़ वन ऑफ द वर्स्ट नाइटमेयर्स ऑफ माय लाइफ। हुँ, मुझे वो दिन आज भी याद है जैसे कि कल का दिन हो एंड हुँ, मैं सुबह ही मुझे याद है कि अपने दोस्तों के साथ जब हम स्कूल गए हैं और वहाँ पे हम सुबह-सुबह जब बैठे थे कैफेटेरिया में हम सब ने ब्रेकफ़ास्ट एक साथ हुँ, किया, उसके बाद हम सब ने लेसन्स एक साथ लिए। फिर मैं हुँ, जब बच्चों को ऑडिटोरियम ले जा रहा था क्योंकि मैं अपने स्कूल का हेड बॉय था, तो मैं जब हुँ, ऑडिटोरियम सबको ले जा रहा था तो वो लम्हात भी मुझे याद है कि जब सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो हुँ, एक्साइटमेंट होती है जब आप क्लास मिस करते हैं या आप क्लास मिस हुँ, करने की एक्साइटमेंट होती है स्टूडेंट्स में, तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश हुँ, थे कि आज हम लेसन जी, स्किप करेंगे। एंड जब हम हुँ, ऑडिटोरियम गए तो अ, उसके बाद ही आई थिंक उसके थोड़ी ही देर बाद जब दहशतगर्द घुस आए ऑडिटोरियम में एंड हुँ, उन्होंने ऑडिटोरियम में फायरिंग शुरू कर दी एंड दे ब्लाइंडली शॉट डाउन एवरीवन। उन्होंने सबको मारा। उसमें हुँ, बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे, मेरे करीबी दोस्त थे, माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो मेरे साथ तकरीबन 10 साल से थे स्कूल में, वो मेरी आँखों के हुँ, सामने शहीद हुए। फिर मुझे खुद भी मुझे बहुत सारी बुलेट्स लगी। आई थिंक मुझे 8 बुलेट्स लगी। मुझे बहुत ज़्यादा फेशियल इंजरीज़ आई। मेरे फेस पे बुलेट्स लगी, मेरे हाथ पे बुलेट लगी, हुँ, मेरे लेग पे बुलेट लगी एंड शदीद ज़ख्म आए मुझे एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में था। उस वक़्त मुझे बैरूनी और अंदरूनी दर्द दोनों हो रहे थे। अंदरूनी दर्द यही वजह थी कि मैंने अपने दोस्तों को अपने सामने शहीद होते देखा और बैरूनी दर्द हुँ, चूँकि मेरे ज़ख्म बहुत ज़्यादा डीप थे, मेरे ज़ख्मों की वजह से मुझे बहुत ही हुँ, ज़्यादा दर्द हो रहा था एंड आई वाज़ इन अ लॉट ऑफ पेन एंड हुँ, मैं यही यही कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह सर्वाइव कर जाऊँ, किसी तरह मैं बच जाऊँ। हुँ, एंड हुँ, जब मुझे बुलेट्स लगी, जब मुझे पहली बुलेट लगी, मुझे अभी भी याद है कि मुझे बस ये लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। आई मीन अब हुँ, अ, मेरे दोस्त मेरे सामने शहीद हो गए, तो अब थोड़ी ही देर है, उसके बाद अब मैं भी जाने वाला हूँ। एंड मुझे हुँ, बिलीव मी मुझे उस वक़्त यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को यही हुँ, कह रहा था कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, ये एक ख्वाब है, हुँ, ये एक ख्वाब क्योंकि हुँ, मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि इट वाज़ जस्ट हुँ, ऑल ऑफ अ सडन मतलब उससे हुँ, 5-10 मिनट पहले मैं अपने दोस्तों के साथ था। आई वाज़ ऑन द स्टेज एंड मैं जब स्टेज पर था, हुँ, वो वियर्ड फेसेस बना रहे थे और मुझे हँसाने की कोशिश कर रहे थे और मेरा हुँ, मेरा मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक फ्रेंड था हुमायून, वो बहुत ही हुँ, ज़्यादा नॉटी था, वो इस वाक़ये में हुँ, शहीद हुआ। उससे दहशतगर्दों के आने से तकरीबन 5 मिनट्स पहले
وہ جو ہمارے اسکول میں جو میجر آئے تھے، کیونکہ ہمارا فرسٹ ایڈ لیکچر تھا آڈیٹوریم میں، وہ انہیں انوائے کر رہا تھا، انہیں ٹیز کر رہا تھا. تو اچھا. آئی تھنک اس وجہ سے سب ہنس رہے تھے، اور اس کے تقریباً 5 منٹ بعد ہی وہ ہنسی، وہ کہہ کے وہ آئی تھنک درد میں بدل گئے، چیخوں میں بدل گئے، اور 5-10 منٹ میں ہی ہماری دنیا بدل گئی. مطلب یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا. اینڈ اس کے بعد جب مجھے بلٹس لگی تو میں نے اپنے آپ کو آڈیٹوریم سے نکالا، میں نے اپنے آپ کو ڈریگ کیا، میں اپنے آپ کو ڈریگ کرتا رہا، اور چونکہ میں چل نہیں سکتا تھا، آئی ٹرائی ٹو اسٹینڈ اپ لیکن میں چل نہیں پا رہا تھا. اینڈ آڈیٹوریم سے جب میں نکلا تو آئی تھنک آڈیٹوریم سے تقریباً 10-15 میٹرز کے فاصلے پر ایک ES7 کلاس تھی. لیکن اس وقت وہ 10-15 میٹرز میرے لیے طے کرنا ایسا تھا کہ میں تقریباً 15,000 مائلس جا رہا ہوں. اینڈ میرے لیے 1 میٹر بھی طے کرنا اس وقت بہت ہی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ میرا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور میں ہاف انکانشیس تھا. میں لکیلی میرے لیے قسمت کی بات یہی تھی کہ میں سب کچھ سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، اور دو میرے لیے سب کچھ ڈیزی تھا، میں سب کچھ بلری طریقے سے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے سینسز جو تھے وہ کام کر رہے تھے. تو یہ میری خوش قسمتی تھی اور اللہ کا بہت بڑا کرم تھا. اس کے بعد جب میں وہاں سے میں نے اپنے آپ کو ڈریگ کیا، اینڈ جب میں پہنچا ES7 کلاس کے دروازے تک، اس وقت تک میری باڈی میں جتنی انرجی تھی، جو بھی تھا، وہ سب ختم ہو گیا تھا اس وقت تک، کیونکہ میں اور 1 انچ بھی آگے نہیں جا پا رہا تھا. اینڈ بس میں وہی دروازے کے سامنے لیٹ گیا، اور وہاں پر میں لیٹا رہا بہت دیر تک. اینڈ اس کے تقریباً 10 منٹس بعد، آئی گیس 10 to 12 منٹس بعد، آرمی والے آئے اور انہوں نے مجھے ریسکیو کیا. اینڈ اس کے بعد وہ مجھے CMH پشاور لے گئے. جب مجھے وہ CMH پشاور لے گئے تو اس وقت بھی جو میری حالت تھی اس وقت تک، میری باڈی تقریباً پوری طرح پیرالائز ہو گئی تھی، کیونکہ میرا بلڈ لاس بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو میں آلدو میں ٹرائی کر رہا تھا، میں سن سکتا تھا، میری جو ہیئرنگ سینسز تھی اور میری جو سینگ سینسز تھی وہ کام کر رہی تھی، لیکن میں موومنٹ نہیں کر پا رہا تھا. اینڈ میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنا ہاتھ ہلاؤں یا کچھ کروں، لیکن جب وہ مجھے CMH لے گئے تو انہیں یہ لگا کہ میں شہید ہو گیا ہوں. تو جب کیونکہ ایمرجنسی تھی، وہ کیجولٹیز اور آ رہی تھی، تو انہیں کوئک ڈیسیژنز میکنگ کرنی تھی. تو وہ میری جو باڈی تھی وہ انہوں نے سب سے پہلے جو ادر ڈیڈ باڈیز تھی ان کے ساتھ رکھ دی. اینڈ یہ مجھے یاد ہے کیونکہ میرے سینسز اس وقت جیسے کہ میں نے کہا کام کر رہے تھے، اینڈ آئی کوڈ فیل اٹ کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب میں اور تو میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں. I was trying my best but I couldn't. جیسے کہ میں نے کہا میری باڈی پوری طرح پیرالائز ہو گئی تھی، میں نہیں کر پا رہا تھا موومنٹ. اینڈ اس کے بعد میں نے ایک لانگ بریتھ لی. جیسے میں نے لانگ بریتھ لی تو میرا جو فیس تھا وہ پورا بلڈ سے کور تھا. اینڈ جیسے میں نے لانگ بریتھ لی، میرے منہ کے اندر بھی، کیونکہ میرا منہ پورا کھل چکا تھا بلٹس لگنے کی وجہ سے، سو جو بلڈ تھا وہ بریدنگ کی وجہ سے وہ بلڈ ببلز بننا شروع ہوئے. تو جیسے ہی ون آف دا نرسز، فارچونیٹلی ایک نرس نے وہ دیکھ لیا، اور پھر وہ مجھے جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے ڈاکٹرز کو بلایا اور وہ مجھے لے گئے آپریشن تھیٹر. اس کے بعد جیسے ہی میری آنکھ بند ہوئی، میں اس کے بعد 8 دن تک کوما میں تھا. اور جب آپ کو ہوش آئی تو جو سب سے پہلے آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ جیسے آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلی کیا چیز آپ نے؟ سب سے پہلے تو مجھے جب ہوش آیا تو میں اس وقت اسی ٹراما میں تھا. اینڈ میں نے ہاسپٹل سے بھاگنے کی کوشش کی، میں اپنے بیڈ سے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ ٹراماٹائز ہو چکا تھا. اینڈ اس وجہ سے کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں ابھی بھی ان کے دہشت گردوں کے پاس ہوں. اینڈ مجھے وہ نائٹ میئرز آ رہی تھی جب مجھے ہوش آیا. تو ڈاکٹر چونکہ میرے زخم بہت زیادہ تھے، اور ڈاکٹرز نے میرے ہاتھ باندھ دیے اس کے بعد، تاکہ میں اپنے آپ کو انجرڈ نہ کر سکوں.
اینڈ مجھے حوصلہ دینے کے لیے اور مجھے تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں. انہوں نے سب سے پہلے تو میں دوبارہ مجھے آئی تھنک کچھ انجیکشن دیا, اس کے بعد میں سو گیا. لیکن جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو انہوں نے میرے سامنے میری فیملی ممبرس کو بلائے. میری امی میرے سامنے کھڑی تھی, میری سسٹر میرے سامنے کھڑی تھی, تاکہ میں مطلب میں ریلیکس کر سکوں اور انہیں دیکھ سکوں. جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا اینڈ کیونکہ میرا فیس جو تھا وہ پوری طرح بینڈیجز سے کورڈ تھا, اینڈ میں بات نہیں کر سکتا تھا. میری ٹرائیکاسٹمی ہو چکی تھی تو میں بات نہیں کر سکتا تھا. میری امی کا میں نے جب ہاتھ پکڑا تو میں نے بہت ہی زور سے ہاتھ پکڑا اینڈ میں رونے لگا, کیونکہ اس وقت میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں دوبارہ ان سے مل پاؤں گا. میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں دوبارہ انہیں دیکھ پاؤں گا. اینڈ میری امی جو تھی وہ مجھے میں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ although ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے, لیکن وہ میرے سامنے بہت ہی ہمت کر رہی تھی کہ وہ میرے سامنے نہ روئے, اور وہ بہت ہی زیادہ ٹرائی کر رہی تھی. اینڈ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. لیکن میں نے اس سے کہا, میں نے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے ایسے اشارہ کیا ان کی طرف. میں نے کہا نہیں, مجھے شوٹ کیا گیا ہے گن سے. تو ڈاکٹرز نے پھر میری امی کو کہا کہ اسے یاد ہے, he doesn't have a memory loss. تو آئی تھنک وہ میرے لیے میری لائف کا سب سے ایک پینفل مومنٹ بھی تھا اور سب سے ایک خوشی کا مومنٹ بھی تھا. پینفل مومنٹ اس لیے تھا کیونکہ میری فزیکل پین اور جس ٹراما سے میں گزرا وہ بار بار مجھے ستاتے رہے. آئی تھنک وہ ابھی تک وہ کر رہے ہیں. لیکن جو خوشی کی مومنٹ تھی وہ یہی تھی کہ میں نے دوبارہ یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی امی کو دیکھ پاؤں گا, میں سروائیو کر جاؤں گا. اینڈ جس کے لیے میں جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہے. اچھا, تھینک یو فار شیئرنگ دس. آف کورس میرا بالکل ارادہ نہیں تھا آپ کے زخموں کو ہرا کرو, اینڈ آئی ایم شیور یہ کتنا ٹرامیٹک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی تک بھی, جیسے آپ نے کہا کہ نائٹ میئر, آئی تھنک کسی بھی شخص کو اتنی بڑے سانحے سے وہ بچ کے نکلے تو وہ آف کورس دس از لائک ویری نیچرل فیلنگ جو ہوتی ہے. میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ کچھ اور بھی اے پی ایس کے زندہ بچ جانے والے کچھ اور بھی طالب علم تھے, تو کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ بالکل. آئی تھنک کچھ ہے جن سے میرا رابطہ ہوتا ہے, اینڈ وہ جو پاکستان میں بھی تھے ان سے میرا رابطہ ہوتا ہے. اینڈ اس چونکہ انفارچونیٹلی اس واقعے میں میرے جو زیادہ تر دوست تھے, تقریباً آئی تھنک بہت جو زیادہ دوست تھے قریبی, وہ سب شہید ہو گئے تھے اور ان میں صرف میں سروائیو کر گیا تھا. تو آئی تھنک میرے لیے بہت ہی زیادہ ہارڈ تھا اس کے بعد واپس دوست بنانا, واپس کسی سے بات کرنا, کیونکہ جب آپ ایک ایسے ایکسپیرئنس سے گزرتے ہیں تو دین یو ہیو دوز فیئر. لائک مجھے پھر ایک کمپلیکس سا ہو گیا تھا کہ اگر میں دوبارہ دوست بناؤں گا اور ہو سکتا ہے میں خدا نخواستہ میں انہیں دوبارہ کھو دوں. سو آئی کانٹ گو تھرو دیٹ پین اگین. سو کچھ دنوں تک میرے لیے یہ میرا ایک میری ذہن کے اندر یہ بات کریٹ ہو گئی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ ہوتی گئی, اینڈ اب میں نے نئے دوست بھی بنا لیے ہیں, اور جو پرانے اے پی ایس میں جو لوگ ہیں ان سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے. اچھا, عدالتی کمیشن کی ایک رپورٹ آئی تھی اے پی ایس کے حوالے سے, تو آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں, آپ کیسے؟ ٹو بی آنیسٹ میں اس سے ایٹ دا سیم ٹائم میں مطمئن بھی ہوں اور نہیں بھی ہوں. اینڈ بیکاز ہم اسپیسیفکلی میں پرسنلی ان مائی اوپینین میں کچھ کہہ نہیں سکتا, بیکاز آئی تھنک جو ہماری گورنمنٹ چاہتے ہیں, جو ہماری افواج جو ہے, آئی تھنک وی شوڈ trust them and we do trust them. ہم ان کو trust کرتے ہیں, and whatever results they give us we will accept that. and جو judicial commission ہے, جو عدالتی انکوائری ہے, I think اس میں بھی I think انہیں جو پیرنٹس ہے, جو شہداء کے جو پیرنٹس ہیں, اور تاکہ کوئی ڈاؤٹ کریٹس نہ ہو, کوئی انگلی نہ اٹھائے اس رپورٹ کے اوپر. تو آئی تھنک انہیں ان سب کو مل کر, ان سب کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے, and together they should make a commission
so that which can satisfy the parents as well, تاکہ انہیں بھی تسلی ہو جن کے بچے اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے، تو تاکہ انہیں بھی یہ تسلی ہو کہ یا ایک صاف و شفاف لائک ایک انکوائری ہوئی ہے، ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہے. اینڈ آئی تھنک یا that's what I say. اچھا، یہ آئی ایم شیور یہ بہت بڑا آپ کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، تو کیا ایک کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیکھی ہے اس واقعے سے؟ بالکل، میں نے اس واقعے سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، چونکہ اگر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے بہت سارے نیگیٹیوز ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں، اور اس واقعے نے مجھے بہت سارے پازیٹیوز بھی دیے ہیں. اس واقعے کے بعد ایک چیز، سب سے پہلی چیز تو میرے لیے یہ بدلی ہے کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب اللہ نے مجھے یہ نئی زندگی دی ہے تو میں اپنی یہ نئی زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے جیوں گا. اس سے پہلے میں اپنی زندگی اپنے لیے جیتا تھا، اب میں یہ نئی زندگی دوسروں کے لیے جیوں گا. اینڈ اس واقعے کے بعد جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری جیسے قوم یکجا ہوئی، جیسے ایک ہو کر انہوں نے سب نے ہمیں سپورٹ کیا، آپ میڈیا والوں نے، سب نے جیسے سب ایک ہو کر ہم نے جیسے ان دہشت گردوں کے خلاف جیسے ہم کھڑے ہوئے، اور جس طرح جتنے بھی اس واقعے میں جتنے بھی بچے تھے، ان کے جتنے والدین تھے، جس طرح ان سب نے ایک ہو کر ہم سب نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، اور انہیں یہ جواب دیا، یہ میسج دیا کہ آپ جو بھی چاہے کر لیں، ہم ہار نہیں ماننے والے. اینڈ وی ول گیٹ بیک ٹو یو، لائک وی ول ٹیک ریونج فرام یو. اینڈ آئی تھنک آپ تب یہ چیزیں ریئلائز نہیں کرتے جب تک آپ ایک ایسے sometimes you need to go through these kind of things to realize that. And میں نے یہی ریئلائز کیا کہ کتنی ہمت ہے، اور بھی ریئلائز کیا کہ ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں کتنا پوٹینشیل ہے، کتنی ہمت ہے. اور جیسے کہ اس کے بعد جیسے کہ ہماری افواج نے دہشت کے خلاف آپریشن شروع کیا، اینڈ جس کے بعد آپ دیکھیے دہشت گردی کا جو ڈیموگراف ہے وہ پاکستان میں کافی کم ہوا APS کے بعد. اینڈ آئی تھنک اس سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے، یہ بھی سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ اگر ہم یکجا ہو کر، ایک ہو کر، وداؤٹ لائک separating ourselves in like فرقہ واریت میں بٹنے سے، یا صوبوں کے نام پر، یا شہریت کے نام پر ایک دوسرے سے الگ رہنے سے یا بٹوارا کرنے سے ہم نہیں سکتے. اس سے ہمیں یہ سب ملتا ہے کہ ہم یہ جب یکجا ہو کر، ایک ہو کر ان سے جیت سکتے ہیں. ہم یہ جنگ تعلیم کے ذریعے جیت سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے ہم ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں. اس سے ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمارے ملک کے لیے ایجوکیشن جو ہے، جو تعلیم جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. بحیثیت ایک قوم ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا قدم اٹھا سکتے ہیں، ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت، ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ہماری جو قوم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ APS جیسا واقعہ پھر کبھی نہ ہو، پھر کبھی ولید جیسا یا کوئی بھی بچہ ہو وہ ایسا سفر نہ کرے. اچھا، مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ مستقبل میں تو میرا ابھی یہی ارادہ ہے کہ ابھی تو میں اپنی ریسنٹلی میں نے الحمدللہ اپنی GCSE کمپلیٹ کی with good grades، اینڈ میں A levels کر رہا ہوں، اور A levels میں میڈیسن کی پڑھائی کر رہا ہوں. تو مستقبل میں میرا میڈیسن میں جانے کا ارادہ ہے، اینڈ لائک مے بی جینیٹکس انجینئرنگ اور مے بی ڈاکٹرس، وہ پھر میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، جو میری کیمپین ہے، I'm an ambassador for I Will کیمپین میں، جو ایک کیمپین ہے پرنس چارلز نے لانچ کی ہے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے، میں اس کے لیے ایمبیسیڈر ہوں. پلس میں موٹیویشنل اسپیکنگ کر رہا ہوں، اور ریڈیکلائزیشن کے خلاف جو یوتھ ہے ان میں اویئرنیس پھیلا رہا، دہشت گردی کے خلاف. اینڈ مستقبل میں بھی میرا یہی ارادہ ہے کہ میں اپنی اس ایکٹیویٹیز کو جاری رکھوں اور اسے نیکسٹ لیول تک لے جاؤں، تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ لے جاؤں. اور یہی میرا ارادہ ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں اینڈ جتنے بھی ایشوز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، لائک ہیومن رائٹس ایشوز، جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں ان ڈفرنٹ کنٹریز، ان ڈفرنٹ پلیسز،
میں جہاں پہ بچے ہیں جو سفر کر رہے ہیں سب سے زیادہ چائلڈ لیبر سے، ٹیررزم سے، جی اینڈ پاورٹی سے، تو میں ان بچوں کے لیے ان انڈر پریولیج بچوں کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور کیونکہ آپ برطانیہ کے اندر مقیم ہے ابھی، تو آپ پاکستان کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں ابھی برطانیہ کے اندر میں ابھی مقیم ہوں، اور یہاں پہ میں ابھی فی الحال اپنی جو تعلیم ہے اور جو اپنا علاج ہے وہ مکمل کر رہا ہوں. اینڈ انشاءاللہ پاکستان کے لیے میرے یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں جب پاکستان جاؤں گا تو پاکستان میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں 22 ملین جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور میں ان بچوں کے لیے جو پاکستان میں جو بچے جنہیں ایجوکیشن تک ایکسیس نہیں ہے، جنہیں کوالٹی ایجوکیشن تک ایکسیس نہیں ہے، جیسے کہ میں نے کہا، تو میں ان بچوں کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان میں تھینک یو. جتنے بھی یوتھ ہیں ان کی امپاورمنٹ کے لیے کچھ کروں. اوکے، تھینک یو سو مچ. ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ولید خان، اور انہوں نے ہم سے شیئر کیے اپنے واقعہ اس دن کا، کافی جو کہ آئی تھنک بہت ہی زیادہ اٹ سیلف ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوگا ہم لوگوں کے لیے. سننا اتنا مشکل ہے، تو آئی ایم شیور یہ جس ٹراما سے یہ گزرے ہیں تو اس سے گیٹ اوور کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ارادے بہت مضبوط ہیں، بہت پرعزم ہے اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، اور بہت سا یہ لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے درد رکھتے ہیں. تو I wish you all the best for your future, Waleed Khan. Thank you Thank you. so much. Thank you so much. It was Thank an you. honor.